बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बच्चों से बहुत प्यार था और मैं बच्चों से डरती भी बहुत थी। ये एक अजीब बात थी, लेकिन ये अजीब बात इसलिए थी कि हमारे खानदान में जुड़वा बच्चों की पैदाइश एक आम सी बात थी। शादी के बाद हर लड़की जुड़वा बच्चे ज़रूर पैदा करती। ये हकीकत हमारी विरासत में चली आ रही थी कि हर कुनबे में एक बार जुड़वा औलाद ज़रूर होती। मसलन हम जुड़वा बहनें पैदा हुई, हमारी ताई के दो बार जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इसी तरह उनकी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और फिर चाची भी दो जुड़वा लड़कों की माँ बनी। मैं चूँकि सबसे छोटी थी और मेरी जुड़वा बहन हम उम्र होने के साथ साथ हम शक्ल भी थी, हमारी पहचान में मुश्किल होती थी, जो कभी तकलीफ दह होती और कभी दिलचस्प। मिसाल के तौर पे हमारी मुलाजमा मुझे एक बार दूध पिला देती तो मेरी बहन की बारी आती तो हम शक्ल होने के सबब वो दोबारा ही मुझे दूध पिला देती और मेरी बहन बेचारी भूखी रह जाती। खैर, ये तो एक मिसाल के तौर पर बात की थी, वरना हम दोनों बहनों की पहचान की खातिर एक के बाल कटवाए जाते जबकि दूसरी के बाल काफ़ी लंबे रखे जाते ताकि शक्ल मुख्तलिफ नज़र आए और देखने वाले पहचान लें कि इनमें से कौन सी सायरा है और कौन सी नायला है। मेरा नाम नायला था। जब मैं 14 साल की हुई तो छोटी चाची के यहाँ दो बच्चे एक साथ पैदा हुए। उनके पास कोई मददगार खातून नहीं थी। उन्होंने अम्मी से कहा, भाभी नायला को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज दो। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी। मुझे भी इनके साथ रहने में बहुत शौक था क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इनके घर नहीं गई थी। मैं अम्मी से जाने के लिए इसरार करने लगी। वो बोली, बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन उनके सभी बच्चे बहुत छोटे, तुम उनके घर रह के चंद दिन में थक जाओगे। मैंने कहा, मम्मा प्लीज़ मुझे जाने देना, मैं नहीं थकूँगी। चाची मुझे प्यार बहुत करती है तो मुझे भी उनके बच्चों से प्यार करना चाहिए ना, ख़ास तौर पर उन नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को जो अभी दुनिया में आए थे। पहले तो अम्मा ना मानी, फिर मेरे बहुत इसरार करने पे अम्मा ने मुझे चचा के घर भेज दिया। मेरे चचा का घर हैदराबाद में था। हैदराबाद आकर मैं बहुत खुश हुई। चची के दो बार जुड़वा बच्चे पैदा हो चुके थे। अभी पहली जोड़ी सिर्फ 2 बरस की थी, दो और इकट्ठे आ गए, जबकि इनके पहले से भी दो बेटे मौजूद थे। पहला लड़का जुनैद 5 साल का और दूसरा 4 साल का था। ये भी इतने बड़े ना थे, आपस में कभी खेलते कभी लड़ते, गज़ के सारा दिन को घर पर सर पे उठाए रखते। ये बहुत शरारती थे। मैं इन्हीं कभी छत से उतारती, कभी गुस्से से खाने से निकालती, कभी छोटी बाल्टी में से सर्फ फंसा कर लेते। इन दोनों हमारी चाची को कोई अच्छी मुलाजमा भी नहीं मिल रही थी और पुरानी वाली काम छोड़कर चली गई थी। यहाँ आकर पता चला कि इन्होंने तो सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलवाया था। मैं इनके बच्चों को संभालने में कुछ मदद करूँगी और घर के सारे काम भी कर दिया करूँगी। यहाँ आई तो दूसरे ही दिन मेरी सारी खुशी खाक में मिल गई। दोनों बड़े भाई क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक जुनैद ने गेंद मार कर संगार मेज का आईना ही तोड़ दिया तो मारे बचने जमशेद को पड़ गई। 2 साला सलीम और फहीम अलग सारा दिन शोर मचाते, रोते गिरते पड़ते रहते। माँ का जीना दोबर किया हुआ था। चाची इन्हें संभालती तो इनसे छोटे दो जुड़वा बच्चों को एक ही साथ भूख लग जाती और वो जो मुसलसल रोना शुरू करते तो फीडर बनाते हुए मेरे हाथ कांपने लगते। एक को चुप कराती तो दूसरा गला फाड़ के रोने लगता। गर्ज के मेरी पूरी कोशिश के बावजूद इन्हें संभाल ना पाई थी। रात भर बेचारी चाची बारी बारी हर बच्चे को थपक थपक कर सुलाती। एक सोता तो दूसरा उठ जाता। इसके रोने से सोते हुए बाकी जाग जाते थे और पूरा रात नींद हराम कर देते। एक हफ्ते में ही मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे बुखार चढ़ गया। चाची की हालत अगरचा काबिल रहम थी, लेकिन मुझे इतनी सकत और हौसला न थी कि बच्चों के इस चिड़ियाघर में से मज़ीद खुद को कैद रखती। भलाकर थक हार कर घर फ़ोन कर दिया। अम्मी के वास्ते दिए कि खुदारा मुझे बुलवा लो, वरना मैं यहाँ मर जाऊँगी। अम्मी बोली, खुदा न करे मरे तेरे दुश्मन, ये क्या मुँह से गलत अल्फाज निकाल रही हो। मैंने तो पहले ही कहा था कि हैदराबाद मत जाओ, तुम अभी छोटी हो, इतनी मशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। तुम्हारी चाची कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। मगर तुम इस वक्त नहीं मानी। भला तुम इस शोर शराबे की आदी कहाँ थी? अगर सोने में ताख़ीर हो जाती तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। जो वक्त पर सोते वक्त पर उठने के आदी हों वो भला ऐसे घर में चैन से कैसे रह सकते हैं? यहाँ माशाल्लाह अल्लाह इतने सारे बच्चे हुए हैं। खैर, फिर उन्होंने मेरी इल्तिजा पर तरस खाया और अगले दिन अब्बा जान को मुझे वापस ले जाने के लिए भेज दिया। एक चाची ही थी जो अपने ख़ानदान में जिस खातून के जुड़वा औलाद हुई थी। मैंने बच्चों की परवरिश इनका बुरा हाल देखा था।
نہ انہیں دن کا چین تھا اور نہ رات کو۔ ان کی نیند بالکل خراب ہو چکی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میری شادی ہوئی، مجھے بھی ایسی صورتحال سے درپیش ہوئی تو کیا ہوگا؟ میں تو سچ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں گی اور پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ دن گزرتے گئے اور میں شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میرے لیے رشتہ آنا شروع ہو گیا۔ پھر اچانک جب بڑی تائی نے اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ طلب کیا تو میں گھبرا گئی۔ ان دونوں میں میری عمر 17 برس تھی اور میٹرک پاس کر چکی تھی، اور بڑے تایا اسی ضد پر اڑے رہے کہ اب میری شادی کروا دے۔ انہوں نے والد صاحب سے اصرار کیا کہ نائلہ کا رشتہ میں اپنے سبحان کے لیے چاہتا ہوں، تم انکار نہیں کرو گے۔ ویسے بھی ہمارے یہاں شادیاں خاندان میں ہی ہوتی تھی، اور تائی یہاں بھی ایک بار جڑواں بچے پیدا کر چکی تھی، ایک جو میرے نصیب میں لکھے تھے، یعنی کہ میرے ہونے والے شوہر سبحان، اور ان کے ساتھ جڑواں ان کی جو بہن تھی پیدا ہوئی تھی، جو اب میری نند بننے والی تھی۔ میری نند کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور وہ ابھی بے اولاد تھی۔ یہ بھی المیہ تھا عجیب سا کہ بیچاری میری نند ریحانہ شادی کے 3 سال تک اولاد کو ترستی، حالانکہ باقی سب کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی تھی اور نہیں، ہر بار 2 بچے ایک ساتھ بخش دیے۔ بے شک اولاد بڑی نعمت ہے، ایسا میٹھا پھل جو اس سے محروم ہوتے ہیں کوئی ان کا دکھ پوچھے۔ لیکن میں نے اپنے خاندان میں اولاد کی اس نعمت کی پرورش میں جس طرح ان ماؤں کو خجل خوار دیکھا، تب سے جڑواں بچوں سے ڈر لگتا تھا۔ خیر میرا رشتہ طے ہو گیا، 2 ماہ بعد شادی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میں ہر وقت دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے 2 جڑواں بچے ایک ساتھ مت دینا۔ میرا یہی سوچ کو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ بالآخر میری شادی کا دن آ گیا اور میں سج بج کے دلہن بن گئی، سبحان کے گھر آ گئی۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے پھر سرفراز کر دیا۔ پہلی بیٹی اور پھر بیٹا، دونوں میں 4 سال کا مناسب وقفہ تھا۔ میں سکون میں رہی اور جڑواں بچوں کی خوشخبری سے ڈر لگتا تھا، وہ جاتا رہا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے، میری ہر بات مانتے، گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہ تھی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میرے جڑواں بچہ پیدا نہیں ہوئے۔ بڑی تائی اگرچہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی، مگر جب ساس بنی تو سخت مزاج ہو گئی۔ میں سارا دن کام کرتی تو بھی وہ خوش نہ ہوتی۔ تب میں سوچتی کہ آخر انہیں کیا ہوا ہے، اتنی خدمت کرتی ہوں، ہر حکم ان کا بجا لاتی ہوں، پھر بھی ناراض رہتی ہیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ سبحان سے کہتی، وہ یہ کہہ کر چپ کرا دیتے کہ کوئی بات نہیں، تم برداشت کرو، میں اپنی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، مگر وہ میری ماں ہے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، تم بس صبر کرتی رہو، باقی وہ خوش ہوں یا ناراض ہوں یہ ان کا کام ہے، لیکن تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ خیر میں نے اپنے شوہر کی بات اپنے پلے باندھ لی اور اپنی ساس کی کوئی جواب نہ دیتی، وہ مجھے برا بلا بھی کہتی تو میں چپ رہتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میری نند ریحانہ کی شادی مجھ سے 3 سال قبل پہلے ہوئی تھی اور اب ان کی شادی کو 8واں سال تھا۔ بہت جتن کر کے علاج بھی کروائے، شہر کا کوئی ڈاکٹر نہ چھوڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے ان کو ابھی تک محروم رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی اور اکثر جب وہ میکے آتی مجھ سے الجھنے لگتی۔ میری ساس بھی مجھ سے اتنا موڈ خراب کر لیتی، اس لیے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہوا تھا کہ انہیں یہ حسرت ہوتی ہے کہ مجھے اولاد سے نواز دیا لیکن ان کو محروم رکھا۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی کہ یا اللہ میری نند ریحانہ کو بھی اولاد عطا کر دے تاکہ اس کا مرجھایا من کھل جائے۔ انہی دنوں میری طبیعت خراب ہوئی تو میں نے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں، اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں سے نوازا۔ یہ خوشخبری سن کر میں خوش ہونے کے بجائے لرز کے رہ گئی۔ جڑواں بچوں کی ماؤں کا حشر معلوم تھا کہ جڑواں بچوں کو پروان چڑھانا کس قدر دشوار ہوتا ہے۔ مجھے تو سارے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا۔ اللہ سے شکر گزاری کے بجائے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ ایک بچہ میرے حصے کا میری نند کے دے دیتے تو بیچاری باجی ریحانہ کس قدر اس نعمت کے لیے ترس رہی ہے، ہر وقت اس محرومی کے باعث پریشان رہتی۔ دعا اس کے لیے مانگی تھی، لگ مجھے گئی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر گھر آ گئی۔ میرا شوہر اور میری ساس تو بہت خوش تھے، مگر میرا دل بہت اداس تھا۔ اب میں چاہتی تھی کس طرح یہ بچہ ضائع ہو جائے اور میرے پیٹ میں ہی مر جائے۔ ان دنوں میں نے اور زیادہ مشقت والا کام شروع کر دیا۔ جبکہ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا ہوا تھا
اور صبح کام پر چلے جائے، ساس ہوتا سلف لینے کے لیے بازار جاتی تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہوتی۔ تب میں نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ضائع ہو جائے۔ میں اونچی پلنگ پر چڑھ کر خوب چھلانگیں لگاتی، نیچے بیٹھ کر جھاڑو لگاتی، پوچے مارتی، مطلب کوئی حربہ میں نے چھوڑا نہ تھا۔ ڈاکٹر کی دوائیاں بھی کھانا چھوڑ دی مگر مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ جب بھی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے جاتی تو کہتے ہیں بچے بالکل ٹھیک ہے۔ تب یہی سوچا کہ جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا اللہ پاک سے مقابلہ کرنے چلی تھی، شکر ہے مجھے وقت پر عقل آ گئی، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں ایک نہیں 2 بچوں کی جان لینے پر تلی ہوئی تھی اور یہ بھی نہ سوچا کہ سب کرنے سے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی گناہ کی رو رو کے معافی مانگنے لگی۔ ایک دن سوچا کہ اگر دونوں اللہ کے فضل سے صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائیں تو کیوں نہ اپنی ایک اولاد نند کو گود میں ڈال دوں، کیوں وہ بھی خوش ہو جائے گی، ساس بھی راضی ہو جائے گی۔ لیکن پھر اگلے لمحے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیتی کہ وقت آنے پر دیکھی جائے گی، ابھی ایسی بات میں کیوں اپنے منہ سے نکالوں کہ پھر پوری نہ کر سکوں۔ پھر ایک دن خود ہی ساس کو یہی بات بتا دی تو انہوں نے کہا کہ اے بچہ تم میری بیٹی کی گود میں دے دینا، اس کی ممتا بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ بات انہوں نے میرے شوہر سے منوائی۔ اللہ نے وقت مقرر پر 2 چاند سے بیٹے عطا کیا۔ نند اور نندوئی کمرے سے باہر کھڑے تھے کہ خوشخبری آئی تو وہ جولی پھیلا کر میری اولاد کو مجھ سے مانگنے لگے۔ چونکہ دونوں ہی بیٹے تھے لہٰذا میری نند مزید خوش ہوئی کہ ان کے حصے میں بھی بیٹا ہی آئے گا۔ ابھی بچوں کی پیدائش کو 1 روز گزرا اور میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا کہ ریحانہ اور ان کے شوہر ہاسپٹل میں سوالی بن کر آ گئے۔ میرے شوہر نرسری سے دونوں بچوں کو اٹھا کر لائے تو میں نے پیٹھ موڑی، انہوں نے بچوں کو میری پشت کے پیچھے لٹا دیا، کہا کہ انہیں دیکھو گی نہیں؟ میں نے جواب دیا نہیں، پہلے ریحانہ باجی کو ایک کو لے جائے تب میں دوسرے کو دیکھوں گی، ایسا نہ ہو کہ دیکھنے کے بعد میں اپنے وعدے کا پاس نہ کر سکوں، کیونکہ میں ماں ہوں، بچہ ایک ہو یا زیادہ ہو سبھی ماں کو پیارے ہوتے ہیں۔ صبح نے اپنی بہن سے کہا کہ باجی آگے آئیے اور جو بچہ آپ کو پسند ہے وہ اٹھا لیجیے۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں بچوں کو دیکھا اور پھر اس طرح پسند کرنے لگی جیسے کوئی دکان پر جا کر کھلونا پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں، یہ والا چاہیے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو باری باری اٹھایا، دونوں کو بازو پھر ٹانگیں، جسم کے ہر عضو کو چیک کیا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس بات پہ مجھے بے حد تکلیف ہوئی۔ میرے شوہر کی بھی صورت اتر گئی۔ بہرحال انہوں نے پسند کر کے ہمارا ایک بیٹا اٹھا لیا اور ہاسپٹل سے دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ میرا دل رونے لگا، پتہ چلا کہ ایک ہو یا جڑواں بچے ہرگز ماں باپ پر بھاری نہیں ہوتے۔ میرے شوہر کے بھی اس وقت ہاتھ لرز گئے تھے جب وہ بچے کو اٹھا کر اپنی بہن کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ خیر میں نے صبر کر لیا۔ میرا بیٹا جس کا نام انہوں نے فخر رکھا اپنی پھپھو کی گود میں پلنے لگا۔ وہ اسے اپنے گھر لاتی، میں پیار کرتی مگر دل تھام کر یہ سوچ کر اپنی نند کو دیا تھا تو اب ان پر یہ ظاہر نہ ہونے چاہیے کہ میں انہیں بیٹا دے کر خوش نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ فخر اور ذیشان دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے ہو گئے تھے۔ فخر ریحانہ کے پاس تو ذیشان میری تربیت میں تھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ فخر تمہارا بھائی ہے، وہ اپنی پھپھو کا بیٹا ہی سمجھتے تھے اور فخر بھی انہیں اپنے والدین سمجھتا، چونکہ میرے نندوئی میرے شوہر کے خالہ زاد بھی تھے۔ اس نسبت سے انہوں نے فخر کو سکھایا ہی تھا کہ وہ سبحان کو چچا اور مجھے چچی پکارا کرے۔ جب وہ 8 سال کا ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ جب وہ گھر آتا ہے ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز شاید غائب ہو جاتی ہے، کبھی کلائی کی گھڑی، کبھی کسی بچے کا کھلونا، کبھی کوئی اور چیز۔ تاہم میں نے نوٹس نہ لیا، یہ سوچ کر کہ بچے ساتھ کھیلتے تو اشیاء ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ ایک دن فخر آیا تو میرے بیڈ روم میں جا گھسا۔ میں نے اسی وقت اپنے تکیے کے نیچے 1000 کا نوٹ رکھا تھا کیونکہ اخبار والا آنے والا تھا، اسے اخبار کا بل دینا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فخر چلا گیا تو اخبار والا آیا تو میں نے تکیے کو ہٹایا کہ پیسے دے کر اس سے بل چکتا کروں، مگر وہاں سے نوٹ غائب تھا۔ میں سٹپٹا گئی، سوچا کہ ابھی تو رکھا تھا اور ابھی فخر ہی آیا تھا تو کیا وہ اٹھا کے لے گیا؟ دل کو دھکا سا لگا مگر خاموش رہ گئی، جیسے کہ برا خواب دیکھا ہو۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اب فخر 14 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن فخر ہمارے گھر آیا، میں کچن میں تھی، وہ میرے کمرے میں آیا اور چند ہمیں بعد نیچے میری ساس کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے شک گزرا، میں اپنے کمرے میں گئی اور ذرا
دیر سوچا، پھر المال کی طرف نظر گئی جس کے پٹ دراز سے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کھولا اور اس میں سے موجود دراز کو بھی کھلا ہوا تھا جہاں میں نے اپنے طے کیے ہوئے کپڑوں کے اندر رقم رکھی ہوئی تھی۔ میرے کپڑوں میں 32,000 کی رقم پڑی ہوئی تھی جو صبح ہی سبحان جاتے ہوئے مجھے دے کے گئے تھے۔ تمام رقم غائب تھی اور میرے کپڑے بھی بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچی منزل میں آ گئی تاکہ فخر کو دیکھوں۔ اس نے مجھے دیکھا تو تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ تبھی میں نے ساس اور نند کو سارا ماجرا سنایا۔ ریحانہ رونے لگی کہ تم فخر پر بہتان لگا رہی ہو۔ وہ میری ساس نے اپنی بیٹی کی ساڑی لیتے ہوئے مجھ پر لعنت طعنت شروع کر دی کہ بیٹا دے کر اب واپس لینا چاہتی ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہو کہ جب کہیں ریحانہ نے لڑکے کی تربیت ہی اچھی نہیں کی، اسے چور بنا دیا۔ میں ساس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گئی، کان شائیں شائیں کرنے لگے۔ میں سکتے میں آ کر اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے جی باہر آیا اور آنسو بہانے لگی۔ یا اللہ، میں نے اپنی بے اولادی کی گود بھرنے کے لیے اپنی گود کا پھول اس کی جولی میں ڈالا۔ یہ کیا کہ وہ چور بن گیا۔ شوہر آئے، ان سے ذکر کیا، کہنے لگے ریحانہ نے اچھی تربیت کی ہوگی، وہ کیوں بھلا اسے چور بنائے گی۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ یہاں ریحانہ کا گھر ہے، وہاں محلہ صحیح نہیں تھا، وہاں زیادہ تر ایسے ہی لوگ رہتے تھے، اور محلے میں فخر کے ہم عمر دوست بھی غلط عادات و اطوار کے مالک تھی، اس لیے بروں کی صحبت میں بگڑ رہا تھا۔ میں بھائی صاحب سے بات کروں گی، ریحانہ عورت ہے، وہ جذباتی ہو جائے گی کیونکہ فخر سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ تو صحیح ہے کہ ریحانہ باجی نے میرے لڑکے کو بہت پیار لاڈ پالا، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی تربیت میں ضرور کوئی کسر رہ گئی تھی۔ اس وقت میری بات پر کسی نے اتنا دھیان نہ دیا۔ آگے چل کر فخر نے چوری کا سلسلہ اختیار کر لیا اور ایک دن ہمسائے کی موٹر سائیکل چراتے ہوئے پکڑا گیا۔ پڑوسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ اس وقت فخر کی عمر 16 سال تھی۔ بچہ کہہ کے معافی دلوا دی، پولیس سے کسی طرح سے سبحان نے منتیں کر کے جان چھڑوائی، مگر اب میں بہت پچھتاتی کیونکہ اپنی اولاد کسی اور کے سپرد کی جہاں اور بچے ماں باپ کے زیر اثر پل رہے تھے۔ یہ بھی پل جاتا، میں نے اس کے پیدائش سے پہلے ہی جڑواں ہونے کی بنا اسے ریحانہ اپنی نند کے حوالے کرنے کا سوچا تھا۔ آج جب بھی فخر کے بارے میں سنتی ہوں تو اس نے یہ غلط کام کیا، وہ غلط کیا، تو دل دکھ جاتا ہے۔ ادھر جڑواں بھائی اب بھی ہر کلاس میں پوزیشن لیتا ہے۔ میرے اور بھی بچے پڑھائی میں آگے ہیں، مگر افسوس کہ میرا فخر میٹرک میں پاس نہ کر سکا۔ اسے ریحانہ اور اس کے شوہر نے لاڈ پیار سے کہیں کا نہ رکھا اور مجھے اپنے لیے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ میں کیوں اپنے بچوں کو سوچ سمجھ کر انہیں دیا تھا؟ اب شکوہ کروں تو کس سے کروں؟ بس رو رو کے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فخر کو سیدھی راہ پہ چلائے، اسے نیک ہدایت دے اور ہر مصیبت اور رسوائی سے بچائے۔